तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादे अली का जो अमल है, इसकी हकीकत क्या है? ये कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और किस तरह पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इसकी हकीकत और इसकी जो सारी तरतीब है, इसकी तारीख है, वो क्या है? क्योंकि बहुत सारे हमारे मुतलकीन में ऐसे हैं कि जो तरह तरह के यूट्यूब के ऊपर वो चैनल्स भी देखते हैं, तरह तरह के लोगों की वो बातें भी सुनते हैं, फिर वो मुख्तलिफ सवालात की शक्ल में वो बातें पूछते हैं। तो हमने सोचा कि आपको एक ही दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें समझा दी जाएं कि आपका ईमान भी बच जाए और आपके अमाल भी ख़राब ना हो, आपके अकायद की भी इस्लाह हो और आपके जो अमाल सालेह हैं अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए और दुनिया और आखिरत के अंदर हम और आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करके, उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राज़ी करके हम ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो नादे अली का अमल भी करते हैं, उसकी पढ़ाइयाँ भी करते हैं, उसके कई उन्होंने चिल्ले किए हुए हैं, उसकी रियाजतें की हुई हैं, उसके कई मुजाहदे किए हुए हैं। फिर जब उनकी किसी जगह पर दाल नहीं गलती या उनका कोई मसला हल नहीं होता या वो मजीद दलदल के अंदर दंसते चले जाते हैं या मजीद हालात की चक्की के अंदर वो पिसते चले जाते हैं या अपनी ज़िंदगी की उलझनों के अंदर वो मजीद उलझते चले जाते हैं, तो फिर उन्हें होश आता है, फिर समझ आती है कि शायद हमारे जो औराद व वज़ाइफ हैं, हमारे जो अमाल हैं, हमारी जो पढ़ाइयाँ हैं, शायद उनके अंदर कोई मसला है, वहाँ पर कोई गड़बड़ है। तो फिर हम उनकी कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अपने अकाबिर, अपने असलाफ और अपने असातिज़ा की तालीमात के मुताबिक उनकी रहनुमाई करते हैं कि जिससे उनका ईमान भी बचे, उनके अमाल भी ख़राब ना हो, उनके अकायद की भी इस्लाह हो और वो हमारे लिए भी सदका जारिया बने और अपना भी दुनिया आखिरत के अंदर वो नुकसान ना करें। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली, तेरी वजह से 2 गिरोह जहन्नम में जाएंगे। पहला गिरोह जो तेरे साथ बुग़्ज़ रखेगा, तेरे साथ अदावत रखेगा, तेरे साथ मोहब्बत नहीं करेगा, तेरे साथ नफरत वाला बर्ताव करेगा, तेरी मोहब्बत, तेरी मवद्दत और तेरा प्यार उनके दिल में नहीं होगा। वो तेरे साथ बुग़्ज़ रखेंगे, कीना रखेंगे, निफाक होगा उनके अंदर, वो भी दोज़ख में जाएंगे। और दूसरा गिरोह जो तेरे साथ मोहब्बत में, अकीदत में, गुलूब के अंदर इतना आगे बढ़ जाएगा कि तुझे वो अल्लाह के साथ मिला देगा या तेरे मकाम और मर्तबे को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि वो शिर्क की हुदूद के अंदर दाखिल हो जाएगा। जो तेरे मकाम और मर्तबे को, तेरी शान को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा वो भी गुमराह है और जो तेरे मकाम और मर्तबे को, तेरी शान को घटाएगा वो भी गुमराह है। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये ईमान और अकीदा है कि खलीफा चहारम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे ईमान का हिस्सा हैं, हमारी आंखों का नूर है, हमारे दिल का सुरूर है, हमारा चैन है, हमारा करार है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाडले दामाद हैं, खलीफा चहारम हैं। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे लिए मयार हक हैं, हमारे लिए हदायत का चश्मो चिराग हैं, हदायत का चिराग हैं हमारे लिए और सितारों की मानद हैं। जो किसी भी खुलफाए राशिदीन में से किसी एक सहाबी की भी इक्तदा करेगा, उनकी पैरवी करेगा, उनके पीछे चलेगा, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हदायत पा जाएगा। ये हमारा ईमान है और हम इतनी मोहब्बत रखते हैं अहले बैत उज़ाम से और हज़रत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से कि हमारे एक हाथ में हज़रत सहाबा कराम का दामन है और दूसरे हाथ में हज़रत अहले बैत का दामन है और हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन मुबारक के उनके कदमों में हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी आल है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी असहाब हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
جتنے بھی گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں جو ایمان کی حالت میں ہیں، وہ سب ہمارے لیے وہ ہمارے نور نظر ہیں، ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مومن ہو، مسلمان ہو، یا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا کوئی بغض کا معاملہ ہو، کوئی کینہ ہو، کوئی ایسی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی اہل بیت سے اس کو کوئی عداوت ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہو سکتا ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی محبت رکھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ بھی، اہل بیت کے ساتھ بھی، ام المومنین ازواج مطہرات سب کے ساتھ عقیدت کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ مودت کا معاملہ ہو، ان کی اتباع کا معاملہ ہو، ان کی پیروی کا معاملہ ہو، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرے، اور ان کو اپنے لیے نشان منزل ان کو تصور کرے۔ وہ ہمارے لیے، وہ ہماری منزل پہ پہنچنے کا ہمارے لیے نشان ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ 9ویں صدی ہجری تک ناد علی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ جو ناد علی پڑھا جاتا ہے، اور بعض ایسے جو ہیں وہ یہ زیادہ تر رافضیوں کے اندر ہے، اور پھر اہل تشیع علماء جو ہیں ان میں بھی بعض اس کو مانتے ہیں، بعض اس کو نہیں مانتے۔ بعض اہل تشیعوں میں سے ان کے علماء ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند نہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے، نہ قرون اولیٰ تک پہنچتی ہے، نہ وہ صحابہ تک پہنچتی ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی روایت کی کوئی سند پہنچتی ہے۔ یہ 9ویں صدی ہجری کے بعد کی یہ ایجاد ہے، اور اس کا جو سب سے اہم حوالہ ہے وہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں صفحہ نمبر 73 اور جلد نمبر 20 میں اس نے یہ ذکر کیا ہے۔ ملا باقر مجلسی کی جو کتاب ہے بحار الانوار، اہل تشیع کی ایک معتبر کتاب ہے۔ اسی طرح پھر ان کا جو اہل تشیعوں کا ایک بڑا عالم ہے حسن حسینی تہرانی، اس نے مطلع الانوار کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر وہاں سے یہ اتنا چلا کہ انہوں نے اس کا یہ ترتیب بتائی کہ 10 مومنین جو ہیں وہ بیٹھ کے، یعنی اہل تشیع میں سے 10 بیٹھ کے اس کو پڑھیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے استعانت طلب کریں، ان سے مدد مانگیں اور پکاریں اور اپنی حاجت پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو براہ راست پکاریں۔ ناد علی کبیر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، سب کچھ کرنے والا، کارساز، اور آ کے ہر حال میں مدد کرنے والا ان کو تصور کر کے یقین کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، تو یہ سراسر جو ہے یہ شرک ہے۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن اللہ کا مقام اللہ کا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ان کا ہے، صحابہ کا مقام ان کا ہے، اہل بیت کا مقام ان کا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام، مرتبہ اور درجہ ہے، نہ اس کو ہم گھٹا سکتے ہیں نہ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اعتدال میں رہنے کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ افراط و تفریط سے بچنا ہے، نہ کسی کی شان کو اتنا بڑھانا کہ خدا کے ساتھ ملا دو، نہ کسی کی شان کو اتنا گھٹانا کہ ان کے جو ہے وہ منکر اور گستاخ بن جاؤ۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اسی طرح پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ بالغہ میں اس کا ذکر کیا۔ پھر اسی طرح شاہ محمد غوث گوالیاری نے جواہر الخمسہ میں اس کا ذکر کیا، لیکن جوہر خمسہ میں جو ہے وہ اس کی ترتیب اور ہے۔ انہوں نے ایک روایت اٹھائی اور اس میں نقل کر دی۔ جہاں تک حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا معاملہ ہے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی جو آخری پھر ان کی جو تصنیف ہے، جو ان کے پھر اور آگے چلتے 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 جو بعد میں انہوں نے کچھ ایسی ارتقائی منازل طے کی کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پہلے کسی چیزوں کے قائل تھے، پھر اس سے ہٹ گئے، پھر اس سے ہٹ گئے، پھر جب انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، تفسیر لکھی، پھر انہوں نے اس کو جب اس کے انوار و برکات اللہ رب العزت نے ان کے اوپر منکشف کیے، پھر بہت ساری چیزوں سے آہستہ 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 انہوں نے رجوع فرما کے پھر وہ امت کے لیے رہنما اور رہبر کی حیثیت سے ابھرے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن جو اس کے الفاظ ہیں ناد علی کے، وہ سراسر شرکی الفاظ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے براہ راست ڈائریکٹ استعانت مانگی جاتی ہے، مدد مانگی جاتی ہے، ان کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، ان کو حاجت روا سمجھا جاتا ہے، ان کو فریاد رس اور داد رس سمجھا جاتا ہے، ان کو بگڑی بنانے والا سمجھا جاتا ہے، ان کو مشکلات سے نجات دلانے والا سمجھا جاتا ہے۔ پھر یہی جو ناد علی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبور مبارک پہ جا کے جو وہاں، اور سیدنا امام رضا کے مزار پہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میں 2002 میں ایران کے دورے پہ گیا، تو میں مشہد میں امام رضا کے مزار پہ گیا، میں نے خود دیکھا کہ وہاں پر طواف کرتے ہیں
اور اونچی آواز میں یا تو لبیک کا بھی پڑھتے ہیں یا پھر نعت علی کو پڑھتے ہیں پکار پکار کے۔ تو طواف کرنے کا، نعت علی کو پکار پکار کے پڑھنے کا اور قبر پہ پھیرے لگانے کا، استعانت مانگنے کا مطلب کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک بھی ایسا ہم نے مریض، ایک بھی ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جس نے نعت علی کی ریاضت کی ہو، اس کی چلہ کشی کی ہو، اس کو پڑھا ہو اور اس کی زندگی میں سکون ہو یا اس کے کوئی مسائل حل ہوئے ہوں یا اس کا کوئی کام بنا ہو۔ چلے بالفرض آپ یہ لگا لیں کہ کسی کا یہ پڑھنے سے مسئلہ حل ہو گیا، تو کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں کہ جو شرکیہ کفریہ اعمال کرتے ہیں، ان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ وہ استدراجی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کرامات نہیں ہوتے، اس میں براہ راست اللہ رب العزت کی مدد، نصرت اور رضا شامل نہیں ہوتی۔ وہ کسی کو بھی کسی چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی شرکیہ کلمات سے، کسی شرکیہ بات سے، کوئی جا کے جو قبروں کو چومتا چاٹتا ہے اس کو بھی وقتی طور پہ فائدہ ہو جاتا ہے، جو بت کے سامنے اس کی پوجا کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے بتوں کے سامنے، اس کو بھی کوئی نہ کوئی اس میں سے کوئی فائدہ مل جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے کہ کسی کو کوئی فائدہ ہوا بھی یا نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ بات اٹل ہے، ایک حقیقت ہے کہ نعت علی کا جو عمل ہے وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اور علماء عاملین کے نزدیک اور جو واحد علماء ہیں ان کے نزدیک اس کا پڑھنا، اس کی ریاضت جائز نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر شرکیہ کلمات ہیں۔ جو نعت علی کبیر ہے اس کے اندر سارے شرکیہ کلمات ہیں، آپ نیٹ پہ لکھیں سارا آ جائے گا فوراً۔ بہت سارے لوگوں کو ویسے زبانی آتا ہے، بہت سارے لوگ ویسے دیکھا دیکھی کسی سے سنا سنائی وہ پڑھتے ہیں، لیکن خدا را اس طرح کے جو اعمال ہیں ان سے اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے اعمال کو بچائیں۔ ہمارے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ رب العزت کے پاک کلام کے اندر ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے، ہماری ضرورتوں کا حل ہے، ہمیں رزق کی ضرورت ہے، ہمیں بیماری سے شفا کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے لیے ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، تو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم شرکیہ کلمات پڑھیں، ہم نعت علی پڑھیں، علی کا ڈنکا پڑھیں، علی کا مدرا پڑھیں، علی کا کڑا پڑھیں، اور ہم کالی مائی، کالی دیوتا کے ہم منتر پڑھیں۔ یہ ہمارے ایمان، اعمال اور عقل کی خرابی ہو سکتی ہے، یہ شریعت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، جنات کا ہے، جادو کا ہے، روحانی جسمانی بیماری کا ہے، کسی حاجت اور ضرورت کا ہے، تو اللہ کا پاک کلام ہمارے پاس ہے، اس کے بہت طاقتور ترین مجرب اور مستند اعمال ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے بہت سارے اعمال ثابت ہیں، پھر اسی طرح اسلاف میں سے بہت سارے اعمال ہم تک پہنچے، تجارب الصالحین میں سے بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو بہت پرتاثیر ہیں، بہت مجرب ہیں، جن کی زبردست قسم کی تاثیر ہے، ان کی برکات ہیں، ان کے اندر انوارات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے ان کے اندر فیوز و برکات کو رکھا ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، ایمان بھی بڑھتا ہے، اعمال کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت سارے ایسے اعمال ہیں، ہمیں اس طرح کے مشتبہ اعمال سے، شرکیہ کلمات والے اعمال سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور دوسروں کی اصلاح کا بھی ذریعہ بننا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمیں مرتے دم تک ایمان کامل اور اعمال صالحہ کے اوپر رکھے، اسی کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔